अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा मलिक। नाज़रीन, आज हम जिस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने आए हैं वो टेक्सला से 17 किलोमीटर दूर एक गड़ी अफगाना जगह है, गांव है बल्कि, वहाँ पे ये शख्सियत मौजूद हैं। वो एक ऐसे बासलाहियत, बाहिम्मत, पुरअज़्म नौजवान हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि वो दूसरों के लिए भी अज़्म व हिम्मत का निशान बने और ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, किताबों के तर्जुमे करते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं सैयद उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप यहीं पैदा हुए, यहीं पे बचपन गुजरा, कुछ हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए अपनी फैमिली के बारे में। बहन भाई कितने हैं? मैं यहीं पैदा हुआ और उसके बाद मैंने अपनी सारी एजुकेशन भी मैट्रिक तक मैंने अपनी हिस्ट्री यहाँ पे ही मुकम्मल की। उसके बाद मैंने सारी एजुकेशन अपनी प्राइवेट कंटिन्यू की और मेरे 5 फैमिली हैं। सबसे बड़ा हूँ मैं, 2 बहनें हैं मेरी, 2 भाई हैं। क्योंकि गांव में रहते हुए थोड़ा एजुकेशन मुश्किल था, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट की और घर पर रेगुलरली मुझे पढ़ाने के लिए आते रहे और मैट्रिक तक उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली साथ दिया। और उसके बाद फिर मैंने बहुत से IT कोर्सेज भी किए। अगर मैं 5 साल से IT फील्ड में भी काम कर रहा हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। आपको ये मायूसी नहीं हुई कि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ? तो वो कैसे अपने आप को आपने हिम्मत दिलाई? उसमें अपने वालिदैन का क्या किरदार रहा? शुरू में होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैंने बहुत ही दूसरों लोगों को देखा और मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपनी मामा को एक दिन प्राउडली बना कि वो कोई इंट्रोड्यूस करवा सके, हाँ भी मेरा बेटा एक स्पेशल पर्सन होते हुए भी इतना कुछ कर सकता है। तो बाकी बहन भाई आपके बिल्कुल ठीक हैं? अच्छा उमर, जब आपने पढ़ाई शुरू की तो उसमें आपके टीचर्स ने, आपके वालिदैन ने जैसा कि बताया, आपके जो क्लास पहले आप स्कूल खैर गए नहीं प्राइवेट, उसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई? यहाँ पे आपका क्या एक रूरल एरिया है गाँव। जी बिल्कुल। तो एक ही गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने एडमिशन भी नहीं दिया, क्योंकि वो कहते स्पेशल पर्सन है तो हम उसे एडमिशन नहीं देंगे। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत से और रास्ते रखे होते हैं। तो मेरी मम्मा ने, मेरी टीचर इनकी घर, वो रेगुलरली मुझे घर पे पढ़ाने आते रहते, वो हंसते थे कंटिन्यू की एजुकेशन। और फिर हमें एग्जाम के लिए चला था, थोड़ा मैं एग्जाम की तैयारी करके मेरे टीचर मुझे तैयारी करवा देते। तो मैंने एग्जाम दिया, फिर मैंने यहाँ पे स्कूल है HMC बॉयज हाई स्कूल, वहाँ से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेटली एजुकेशन जो हो ही की। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ट्यूशन ली और एज पॉसिबल जहाँ से मुझे जो पॉजिटिव चीज़ मिली वो मैंने यूटिलाइज किया और अपनी PhD कंप्लीट की। लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ? जैसा कि आप आर्टिकल राइटिंग भी करते हैं और ट्रांसक्रिप्ट राइटर भी हैं और इसके साथ साथ अब आप तर्जुमे भी कर रहे हैं, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? शुरू में जब मैंने अपने बारे में सोचा था तो क्यों है ऐसा, स्टार्ट मैंने शुरू किया था, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी लिखना शुरू किया था। तो मुझे वो इतना अमेजिंग लगा, मैंने अपने टीचर्स से भी शेयर किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर आई थिंक बहुत अच्छी राइटिंग स्पीड है आपके में। तो वक्त के साथ साथ वो मेरा पैशन बनता गया, तो इसलिए मैं राइटिंग में भी आया और बहुत सी चीज़ें। राइटिंग तो एक कह सकते हैं मेरा पैशन है। अच्छा अच्छा, तो ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस आप करते हैं इसमें मतलब कि आप किस तरह से आया, आपके दिल में कैसे ख्याल आया? जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और IT फील्ड में भी कर रहा था और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं लिखा भी था, तो मेरे टीचर्स ने बोला कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करेंगे तो आई बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने सोशल मीडिया में, जैसे मैंने पहले बताया था, स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मुझे बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इस तरह करते 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 हम मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कह सकते हैं कि मेरा बहुत पैशन है। मुझे अब अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनको पॉजिटिव मैसेज देना। वो बताना कि डिसेबिलिटी या कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सा और कुछ रखा होता है, फिर अपने उसे ढूंढना होता है और क्लास करना। ये कब देखें हम जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इस कप के बारे में बताइए कि इसमें क्या खास बात इससे जुड़ी हुई है? ये तो एक मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जर्मन एम्बेसडर ने जब मेरे बारे में पढ़ा तो उन्होंने डिसाइड किया मुझसे मिलने का, कॉन्टेक्ट किया, मेरे साथ मिलने के लिए आए। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था वहाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये मत मुझे पसंद नहीं आया। मैं अपने टैक्सी को बोला था लेकिन वो इतना अच्छा डिज़ाइन लेकर नहीं आए। तो मुझे आपकी काम बहुत अच्छा लगा है, तो आप मेरे लिए एक और डिज़ाइन बनाए।
ٹھیک ہے. میں نے انہیں ایک اور ڈیزائن بنا کے دیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ کام تو آپ بہت سارے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے مشاغل کیا ہیں؟ کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں فارغ وقت میں؟ فری ٹائم میں موسٹلی تو میں اپنی مما کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا. ریڈنگ مجھے فیشن اسٹوریز اور آرٹیکل جو بھی مجھے ریڈنگ بہت پسند ہے، ریڈنگ وغیرہ، اور سم ٹائمس موویز دیکھ لینا یا میوزک سن لینا یا فرینڈ کے ٹائم بعض اوقات فرینڈس کے ساتھ باہر نکل کے ٹائم گزار لینا. آپ کوئی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ جو ناخوشگوار بھی ہو سکتا ہے، خوشگوار بھی ہو سکتا ہے، ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ اوبیسلی میم آپ جانتے ہیں میرا گاؤں سے تعلق ہے، تو موسٹلی جو مجھے بہت ہرٹ کرتی ہے چیز، لوگ سوچ سکتے ہیں کہ میں وہاں سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو تو بڑا بیٹا تھا، بڑا بیٹا جو ہے وہ تو ایک آپ کا سہارا بنتا تھا، لیکن یہ تو آپ کا بوجھ بن گیا. تو مجھے یہ بہت چیز ہرٹ کرتی ہے، اس لیے میں نے ایک اپنا پیشن بنایا کہ نہیں مجھے دکھانا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر انسان چاہے دنیا کچھ بھی چیز حاصل کر سکتا ہے. آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں سے اور جو دوست ہیں، ٹیچرز ہیں، ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویشن کس رشتے سے، کس تعلق سے ملی؟ سبھی نے مجھے بہت کیا، لیکن میری ٹیچر اور میری ماما نے کچھ بھی مجھے بہت کیا. اب میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویریں ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت جیسے سفیر آپ سے ملنے آئے اور دوسرے لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت امیزنگ ہے. میں نے سب سے بڑی مجھے خوشی کی بات ہوتی ہے تو میری ماما سے آ کے ملتا ہے نا، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا میرے لیے آپ کے لیے انسپائریشن ہے، ہمارے لیے بہت بڑی انسپائریشن ہے. اور میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مشن رہا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میری ماما ایک دن پراؤڈلی مجھے انٹروڈیوس کروا سکیں. تو بارے میں کوئی داستہ میں بہت کامیاب رہا ہوں. ایسا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ گھر میں رہ کے پڑھتے ہیں اور جو اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اسٹوڈینٹس، ان میں کانفیڈنس میں فرق آتا ہے. تو آپ کے اندر پرائیویٹ اسٹوڈینٹ کے طور پہ پڑھنے سے کیا فرق پڑا؟ اتنا فرق نہیں پڑا، کیونکہ میں فرینڈس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلتا رہتا ہوں، ٹریول کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے ملنا رہتا ہوں. اور میں اب دیکھیے جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں یا ہائڈ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایکسپلور اپنے آپ کو باہر نکلیں، کانفیڈنس بلڈ کریں. اگر آپ کو لوگ کچھ نیگیٹو کامنٹ پاس کر بھی دیتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنے لیے زندگی کو بہتر بنانا ہے. آپ ایک دن وہی لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ سے اپریشیٹ کریں گے. تو میرے خیال سے اتنا فرق مجھے نہیں مجھے لگتا کہ میری زندگی میں پڑا ہے. مرحبا، آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہوں گے، شوق ہوگا آپ کو، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے. تو رستے میں انہیں ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ پیغام دینا کہ آپ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، عزت، دولت، شہرت اور دنیا کی ہر آسائش میرے پاس ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ عطا نہ کریں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو وہ آگے چلے گئے. تھوڑا سا اور آگے گئے تو وہاں سے انہیں ایک اور شخص ملا جو بالکل بیکار تھا، زندگی سے بے غریب تھا، کھانے پینے کی کچھ نہیں تھا. کیونکہ اس نے اپنے جسم کو ایک ریت کے اندر رکھا ہوا ڈھکا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، میں ہی ایسا کیوں ہوں. تو وہ یہ تھا. تو پہلے شخص کے بارے میں جب حضرت موسیٰ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہنا آج کے بعد میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں. تو جب دوسرے شخص کے بارے میں بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہنا آج کے بعد میرا شکر گزار بن گئے. تو واپس آئے. پہلے شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں. تو ہم نے کہا کہ میں شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ دوں، میرے پاس شکر ہے تو اور کیا ہے میرے پاس، آپ نے مجھے اتنا بڑا ادا دیا. تو دوسرے شخص کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ آج کے بعد میرا شکر ادا کرنا شروع ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی نہیں. تو ایک دم سے ہوا کا جھونکا آیا، اس میں جو اپنے جسم پہ ریت آ رہی تھی وہ بھی پڑ گئی. تو میں یہ کہنا چاہوں ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رغبت برقرار رکھیں اور دنیا کی ہر چیز انشاءاللہ آپ کو ملے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسا ہاتھ آپ کو رکھا ہوتا ہے جو صرف آپ کا ہوتا ہے. صرف اپنی محنت لگن اور کوشش سے حاصل کرنے کی کوشش کریں.
جی ناظرین، بے شک جیسے کہ عمیر صاحب نے کہا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں ہے اس پہ بھی، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کیوں نہیں عطا کر رہا۔ اب ہم بات کریں گے عمیر کے دوستوں سے، ان کے اساتذہ سے اور ان کی فیملی سے۔ والدین کے ساتھ ہم سب سے پہلے بات کریں گے ان کی والدہ سے۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ جب عمیر کی پیدائش ہوئی اور آپ کو پتہ چلا کہ عمیر میں کچھ ایسی ڈسیبلٹی ہے، کوئی معذوری ہے، تو اس وقت ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ بس آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پریشان تو ظاہری بات ہے، بندہ ہوتا ہی ہے نا، کہ پریشان ہوئی ہیں، لیکن جب ڈاکٹروں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حوصلہ دیا انہوں نے، تو پھر میں تھوڑا سا ذرا میرا دل صبر آ گیا مجھے کہ اور بچوں کو بھی میں نے وہاں دیکھا ہے جب، تو پھر مجھے اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کے رویوں کو کیسے جو ہے وہ فیس کیا، کس طرح کا مقابلہ کیا؟ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ تو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ والدین کس طرح اس کو بڑا کریں گے، کس طرح اس کا خیال کریں گے۔ لوگوں کو میں نہیں جاتی، لوگوں کا بالکل باتوں پہ نہیں خیال کرتی کہ یہ لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، نہیں، ماشاءاللہ سے میرا بچہ تو ہے بھی ویسا نہیں ہے جیسے اور بچے ہوتے ہیں، یہ تو بہت حوصلے والا ہے، اس کا حوصلہ ہی تو آج یہاں تک لے آیا ہے نا۔ جیسا کہ عمیر نے گھر میں رہتے ہوئے اس معذوری کے باوجود پڑھائی کی اور اپنا جو مقام بنایا، تو اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے بیٹے کی اتنی تعریف کرتے ہیں؟ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو پہلے سب سے پہلے میں ان کی ٹیچر کو دوں گی جو شروع سے انہوں نے اس کو گائیڈ کیا، سارا انہوں نے اس کو سکھایا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو گائیڈ کیا ہے، ان کی سے یہ کر پہلے اس نے گھر میں ہی تعلیم کرتا رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ اسکول میں اس کو کوئی نہیں لے جانا، کہتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ یہ اس کو کچھ ہو جائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے نا، تو پھر اس نے ان کی ٹیچر نے اس کو سکھایا، سب کچھ انہوں نے اس کو گائیڈ کیا کروایا۔ اس کے بعد اس نے اس کے بعد کے لوگ تو انہوں نے اس کو گائیڈ کیا، تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ معذور ہونے کے باوجود اس کے معذوریوں میں کوئی نہیں ہے بیلٹی اس کی، وہ بہت زیادہ ہمت والا اور صبر والا ہے۔ جو مائیں آپ کو قرآن دیکھی ہیں جن کے بچوں میں کوئی ایسی ڈسیبلٹی پائی جاتی ہے، کوئی معذوری پائی جاتی ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ وہ کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کریں جو کہ ایک آپ کو ایک موٹیویشن ملی اور جس طرح سے آپ نے عمیر کی تربیت کی؟ بہت چھوٹی عمر میں مجھے تھی، مجھے اتنی اس وقت سمجھ بھی نہیں تھی نا جب تو آئی تھی گاؤں میں، جی بہت کم عمر کی شادی جب ہوئی ہے، تو اور ہے بھی کوئی نہیں تھا، ہم لوگ دونوں ماں باپ دونوں ہی تھے اس کا خیال کرنے کے لیے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے بھی ہمت کی ہے، بابا نے بھی ہمت کی ہے، دونوں نے کی ہے، تو میں ماں کو کہتی کبھی بھی یہ نہ کہے کہ ہمارے بچے معذور ہیں۔ ہم تو عمیر کو بالکل معذور سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ معذور ہے، کیونکہ اس میں اتنی غلطی ہے کہ اس میں خود اپنے آپ کو یہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے۔ اب اس کے اگر اس میں باہر کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ لوگ پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مائیں اس کی، لیکن ہمیں اس کی معذوری کا بالکل میں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بچہ معذور ہے آپ کا۔ تو میں ماں سے کہتی ہوں کبھی بھی دل میں یہ نہ کہے کہ ہمارا بچہ معذور ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کر لے گا جس سے اس کی عزت بن جاتی ہے، اس میں لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اتنا لائق فائق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ عمیر میں کوئی ایسی ڈسیبلٹی معذوری ہے کی پیدائش کے بعد، تو آپ اس وقت ایک فادر کی حیثیت سے کیا جذبات تھے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیں بچہ دیا ہے، یہ پہلا بچہ ہے میرا، بہت خوشی ہوئی، اسپتال میں پیدا ہوا اور تمام لوگ مجھے جاننے والے تھے وہاں پہ، میں وہاں ڈیوٹی بھی کرتا تھا، اور جس وقت پتہ چلا تو بہت پریشانی ہوئی۔ ہماری ایک انکالوجسٹ ڈاکٹر میجر عابدہ، ان سے بات ہوئی، ان نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا،
پھر ہم اس کو MH دے گئے، وہاں ریفر کر دیا ڈاکٹر، وہاں جنرل محمود حسن صاحب کو جو علاج آئی، انہوں نے بھی کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بچہ دیا، اس بچے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لیا ہے اور کچھ ہمیں دے دیا بھی، اور جو دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بچہ دیا۔ بہت لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں میرے بچے کو، اور بہت خوشی ہوتی ہے، قوم بڑی عزت ہے، یہاں پہ لوگ جس وقت باہر نکلتا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت اخلاق ہے۔ فیل تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن معذوری کو معذوری نہیں سمجھا اس نے، پڑھا محنت کی اس نے۔ سب سے زیادہ تو والدہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ساتھ، بچے کو سنبھالنا، بچے کو کھلانا، بچے کو کپڑے پہنانا، یہ والدہ کی ڈیوٹی رہتی ہے، وہ ساتھ ہی رہتی ہے، ہر وقت گھر پہ ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے بیوی بھی ایسی ملی ہے کہ جس نے آج دن تک ایسے بات ہی نہیں کی، اور اس کے ساتھ محنت کی ہے اس نے۔ اور ہمارے جو ملنے والے ہیں، باہر سے لوگ آئے ہیں، آسٹریا سے لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے بہت تعریف کی، بہت کافی ٹائم اس کے ساتھ گزارا گھر پہ، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کے رشتے داروں کا کیا رویہ ہے، یا جو آپ کے محلے میں رہنے والے لوگ تھے، اکثر لوگ ایسی باتیں چلی کرتی کہتے ہیں جس سے انسان کی تکلیف ہوتی ہے، انسان میں مایوسی آتی ہے، اس حوالے سے آپ؟ ہمارے رشتے دار جو ہیں جتنے بھی ملنے والے ہیں، رشتے دار نہیں بھی جو محلے کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ میرے بچے کی عمیر کی عزت کرتے ہیں، اور کوئی بات بھی شیئر کرنی ہو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میرے سسرال والے بھی اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میری مدر ہے وہ بھی اسی کے ساتھ کرتی ہے شیئر، میری سالیاں ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، کوئی بات بھی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی بھی انہوں نے اپنے گھر میں بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور بہت پیار کرتے ہیں۔ محلے والے بہت پیار کرتے ہیں، اگر محلے والے آپ کے سامنے آ جائیں ادھر تو آپ دیکھ لینا پہلے اس کو سلام کریں گے۔ تو مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ محلے والے لوگ کیا کہتے ہیں یا برادری والے بہت پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم کسی شادی پہ یا کسی تقریب پہ نہ لے کے جائیں کس وقت تو وہ پوچھتے ہیں کہ سید عمیر کیوں نہیں آیا، سب سے اس کو پوچھتے ہیں۔ یہ جاتا ہے جس وقت تمام لوگ بیٹھے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے پاؤں پہ پیار دیتے ہیں، ہاتھوں میں پیار دیتے ہیں، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم موجود ہیں گڑھی افغانہ میں، اور یہاں پہ ایک 200 سال پرانا دربار موجود ہے، جس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ چشتیہ عالیہ سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی جو آئے کے خلیفہ حضرت محمد فاضل شاہ صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خانقاہ کے سجادہ نشین اور فاضلیہ ٹرسٹ کے چیئر پرسن جناب محمد اکرم شاہ صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے کہ جیسے کہ عمیر بچہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، بچپن بھی اس کا یہیں گزرا ہے، تو اسلام میں ایسے بچوں کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے، اور معاشرے میں رہنے والے باقی لوگوں کو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ اسلام نے سب سے پہلے دنیا کے جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں ان میں سب سے پہلے حقوق انسانی کی بات اسلام نے کی ہے، اور اسلام نے ہر انسان کو بطور انسان کے قابل تکریم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو تکریم دی۔ کسی مذہب، کسی نسل، کسی خاندان، کسی رنگ یا کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے کا یہاں پہ کوئی امتیاز نہیں برتا گیا، بلکہ مطلقاً۔ اور پھر نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل لوگوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کر کے خود عملی طور پر ثابت کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ذہنی طور پر ذہن اس کا پوری طرح سے کام نہیں کرتا تھا، اور وہ شخص گرمی کی ایک دوپہر میں نبی پاک اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اس نے ان کو آواز دی اور نبی پاک کو بلایا، میری بات سنیں، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ سب کو پتا تھا کہ ذہنی طور پر
یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے. نبی پاک نے صحابہ کی اس میٹنگ کو چھوڑا، گرم دوپہر میں انہوں نے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی. وہ لگا ہوا جو باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی بولتا رہا. نبی پاک وہاں پہ کھڑے اس کی باتیں سنتے رہے اور پوری توجہ اور انتباہ کے ساتھ سنتے رہے. جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ باتیں کرتا رہا ہوگا. حضور نے فرمایا اس کو بھی تو ضرورت ہے نا کہ کوئی اس کی بات سنے. تو اسپیشل لوگوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اسلام نے بتایا کہ وہ زیادہ توجہ کے مستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو فٹ ہیں، جو جسمانی طور پر ذہنی طور پر ٹھیک ہیں. آج پوری دنیا میں دیکھیں تو ان لوگوں کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جاتا ہے. اسلام نے بھی اس اسپیشل اسٹیٹس کی بات کی ہے. نابینا تھے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا شمار بہت اعلیٰ درجے کے صحابہ میں ہوتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نابینا تھے. پھر اسلام نے ایک اور جو رخصت دی ہے معذور لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر وہ باجماعت نماز ادا کرنے میں ان کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ گھر میں نماز ادا کریں بجائے اس کے. ان کو باقاعدہ اسپیشلی فرائض میں چھوٹ دی گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام بطور خاص اور ایک مہذب معاشرہ بطور عموم وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. ناظرین، اب ہم بات کریں گے عمیر کے ٹیچر اور ان کے دوست کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر کے استاد ضیافت خان اور ان کے دوست محمد کلیم اللہ. ان سے ہم بات کریں گے. سر، آپ سب سے پہلے بتائیے کہ عمیر کو آپ کب سے پڑھا رہے ہیں اور عمیر کو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ کیسا پایا؟ 95-96 سے میں نے ان کے گھر میں آنا آگے ان کو پڑھانا شروع کیا اور مڈل تک تقریباً ان کو میں پڑھاتا رہا ہوں. اور یہ 5 بہن بھائی ہیں اور ماشاءاللہ جو سید عمیر ہے اور اس کی ایک سسٹر ہے، یہ دونوں بہت ہی لائق بچے ہیں. اچھا. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آج پی ٹی وی کی وساطت سے جو مجھے بہت چینل پسند ہے اور ان کا انٹرویو ہو رہا ہے، اور میرا جو شاگرد ہے عمیر، اس کا نام پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اچھے لائف اسٹوڈنٹ کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ عمیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک نعمت اگر دی ہے تو لیکن سب سے بڑی عمدہ نعمت اس کو دوسری یہ عطا کی ہے کہ جو اس کا پورا نام جو پوری پاکستان میں اور پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، اور یہ اس کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے. جی ناظرین، جب ہم بات کریں گے عمیر کے دوست محمد کلیم اللہ سے، آپ نے ایز اے فرینڈ کیسا پایا عمیر کو؟ ان کی کون سی عادتیں آپ کو بہت اچھی لگیں اور کتنی پرانی آپ کی دوستی ہے؟ عمیر اور میری دوستی کافی پرانی ہے. بحیثیت دوست، بحیثیت بھائی، بحیثیت انسان بہترین پایا ہر شعبے میں. اگر اس حوالے سے بات کی جائے جو سب سے بہترین عادت لگتی ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ اور موٹیویٹڈ. کسی بھی حوالے سے زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے مشورہ کیا جائے، کوئی بھی معاملات ہو مشکل سے مشکل، تو سب سے جو بہترین چیز دیکھی کہ پازیٹیو تھنکنگ ہے اور موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہر مسئلے کا حل پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے سب سے پہلے نکل ہی آتا ہے. تو میں نے کسی بھی سچویشن میں ٹینس سچویشن نہیں دیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم دوستوں میں باقی معاملات میں بھی ہم بڑے پازیٹیو رہتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں. کسی دوسرے کو بھی یہی ایک چیز ہم نے سیکھی جو کہ ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیسے وقت گزارتے ہیں؟ زندگی کی اب بات ہے، بچپن کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور جب انسان بڑا ہو جائے جاب کے معاملات ہیں، پڑھائی کے دوسرے معاملات ہیں، جب موقع ملتا ہے ملاقات ضرور کرتے ہیں. جب ملاقات نہ کر سکیں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے سے آپس میں کنیکٹ رہتے ہیں. کبھی بھی کوئی معاملہ ہو، فون کر لیا، میسج کر لیا، تو اس ٹائم ہم آپس میں فزیکل پریزنس نہ ہو لیکن وہ ایک پریزنس موجود ہوتی ہے ہماری آپس میں. اور کسی بھی حوالے سے ہم ڈسکشن کرنا چاہیں تو وہ کنورسیشن ہم لوگوں کے آپس میں چل رہی ہے. تو سمجھے ڈیلی بیسس پہ ہی کنیکٹیوٹی ہم لوگوں کے آپس میں رہتی ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک، اور آج کی ہماری مہمان شخصیت تھے سید عمیر، پرعزم باہمت نوجوان، باصلاحیت نوجوان، اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے ٹیچر کے ساتھ، اور دیکھنے والوں کو بھی یہ موٹیویشن ملے گی جیسا کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے
کتنے ہی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا آپ منوایا, اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنی طاقت بنایا. اسی طرح انسان کو پرعزم رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو چیز اسے نہیں دی اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا ارادے نہیں عزائم دیکھتی ہے, اگر انسان کے عزائم بلند ہوں تو اپنے ارادوں میں ضرور کامیاب ہوتا ہے. فیض کے ایک شعر پہ پروگرام پہ اختتام کروں گی جو کچھ اس طرح سے ہے. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم, جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے, رہے یاد ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک. افشاں ملک کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.